أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين या रब्बल आलमीन. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सीरत की स्टडी में 68th लेक्चर में पहुंच चुके हैं और यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्की ज़िंदगी है उसके बिल्कुल अखीर में तो नहीं कह सकते, लेकिन तकरीबन मक्की ज़िंदगी का एक मेजर सेक्शन हमने कवर कर लिया है और अब धीरे धीरे जो है मक्की ज़िंदगी के इख्तिताम पे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुंच रहे हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे रह जाते हैं मक्की ज़िंदगी के, वो इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ कवर होते चले जाएंगे, लेकिन अब मेजर सेक्शन जो हमने मक्की ज़िंदगी का है वो कवर कर लिया। और दावत इस्लामी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस मुकाम पे, इस टाइम फेज़ में पहुंच चुकी है कि कुरैश ने अपने जानिब से सुलह करने की बहुत कोशिश की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी चंद बातों को मान लें, यानी जो अकायद के बाब में है कि या तो यानी पिछली दफ़ा उसकी तफसील आ चुकी है और उससे पिछले लेक्चर यानी पिछला 2 लेक्चर जो है वो इसी मजमून पे था। जो कुरैश के जानिब से सुलह की कोशिशें हो रही थी और एक समझौता का एक माहौल बनाने की कुरैश कोशिश कर रहे थे, तो उनमें उनकी क्या कंडीशंस थी, क्या शुरूत थी, क्या प्रपोजल्स थे, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया था। इससे एक और बात पता चलती है कि कुरैश ने इस बात को जान लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को अब ज़ोर के बलबूते पे ख़त्म नहीं किया जा सकता। लिहाजा एक ये अटल हकीकत के तौर पे ये तहरीक सामने आ चुकी है और एक ये नया दीन जो है उनकी अपनी इस्तिलाह में, उनकी अपनी समझ के मुताबिक एक नया दीन वजूद में आ चुका है जिसका मुकम्मल ख़ात्मा मुमकिन नहीं है। तभी उन्होंने सुलह के लिए बात जो है वो आगे बढ़ाई। इससे एक और चीज़ पता चली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत में पूरे आज़म के साथ, पूरी जद्दोजहद के साथ लगे हुए थे और कुरैश की लाख प्रोपगेंडे और कोशिश और हर किस्म की ज़ोर आजमाई के बावजूद जो है रोज़ बरोज़ सहाबा कराम की तादाद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाने वालों की तादाद जो है बढ़ती ही जा रही थी। ठीक है, ये वो मौका था। और जैसा कि ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं बल्कि तमाम अंबिया और रसूल के साथ ये सिचुएशन होती है कि एक वो मौका आता है जब अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी अक़वाम को, अपनी कौमों को दावत देते देते उनकी कौम में एक सेक्शन तो कबूल कर लेता है, लेकिन एक वो सेक्शन जो शुरू से मुखालिफत पे यानी अंबिया अलैहिस्सलाम की मुखालिफत पे बेस्ड होता है, जिनका तर्ज अमल, एक टाइम वो आता है दावती तहरीक का जिसमें जो ओपोनेंट्स होते हैं ना रसूलों के या अंबिया के, वो अपनी तमाम ज़ोर आजमाई के बाद अब हठ धर्मी पे उतर आते हैं। हठ धर्मी जो है हमारे यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं, मेरे पास दूसरा अभी जहन में लफ्ज़ नहीं आ रहा, वो यानी बिल्कुल कट हुज्जती जिसको कहते हैं उस पे उतर आता है। और ये इस बात की दलील होती है, ये अपने आप में यानी फ़ी नफ्सी ही ये प्रूफ होता है कि वो कौम अब हिदायत को लेके सीरियस नहीं बची। यानी अगर कौम का मजमूई कलेक्टिव तर्ज अमल, कलेक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद हिज प्रोफेट becomes a ridiculous act, becomes a like sort of debating style शुरू हो जाता है और अंबिया इस्लाम से बेवजह के सवालात और बेवजह की डिमांड्स रखी जानी शुरू हो जाती हैं कौम की तरफ से, तो ये इस बात का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सबूत होता है कि ये कौम अब हिदायत को लेके सीरियस नहीं बची है ना। क्योंकि जब इंसान या कोई भी मखलूक किसी चीज़ को लेके सीरियस होती है तो उसके मौके के हिसाब से और उसके यूं कह लीजिए कि ज़रूरत के हिसाब से जो है इंसान डिमांड्स या सवाल करता है। मिसाल के तौर पे आप डॉक्टर के पास जाके जो है वो चावल और चने का दाम नहीं पूछते हैं, है ना। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि वो डॉक्टर के पास जाके जिन चीज़ों के ताल्लुक से आपको पूछना है वही सवाल करते हैं और ये आपकी सीरियसनेस को इंडिकेट करता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाके उल जलूल के सवाल करने लगेंगे जिसका डॉक्टर के डोमेन से ताल्लुक नहीं है, तो इसका मतलब क्या साबित करता है कि आप अपने मर्ज को लेके या अपनी बीमारी को लेके सीरियस नहीं है ना, या आप डॉक्टर से फ़ायदा उठाने के कॉन्टेक्स्ट में सीरियस नहीं है। उसी तरह अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी लाहिक होती है और आप चले जाते हैं किराने की दुकान पे और वहाँ के यानी जो बैठता है दुकान पे उससे आप जो है अपनी बीमारी का तज़किरा करते हैं और कहते हैं भाई कोई इलाज बताओ, तो ये भी साबित करता है कि आप उस बीमारी की सिवियरिटी को लेके सीरियस नहीं है, है ना। तो मौके महल के हिसाब से चीज़ों को उनके मौके के हिसाब से सवाल करना और डिमांड रखना, ये शो करता है कि इंसान उस चीज़ को लेके सीरियस है, और अगर ऐसा नहीं किया जाए तो ये शो करता है कि इंसान उस चीज़ को लेके सीरियस नहीं है।
تو انبیاء علیہ السلام کی اقوام پہ بھی ایک زمانہ ایسا آتا ہے، ان کے لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آتا ہے، یہ سنت چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے، کہ وہ پھر اب ہدایت کو لے کے بالکل ان سیریس ہو جاتے ہیں۔ جب ہدایت کو لے کے بالکل ان سیریس ہوتے ہیں تو اسی قسم کی اوٹ پٹانگ ڈیمانڈز جو ہیں وہ رکھتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید نے مختلف مقامات پہ بیان کیا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں ان کی قوم نے جو ہے طرح طرح سے سوال شروع کر دی کہ اے نوح، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہم پہ عذاب نازل کر کے دکھاؤ، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمارے لیے جو ہے خزانے نکال کے دکھاؤ، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو فرشتوں کو ہمیں دکھاؤ جو تمہارے اوپر آتا ہے، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو یہ کم عقل اور کم ظرف لوگ اور غریب اور غربا تم پہ ایمان کیوں لائے ہیں بھائی؟ بڑے سے بڑے جو ہمارے قوم کے سردار ہیں وہ کیوں نہیں مان لائے ہیں تم پہ؟ اسی طرح سے بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ ہود علیہ السلام سے بھی لوگوں نے طرح طرح کے سوالات کیے کہ اے ہود، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے خداؤں کی بددعائیں تم کو لگ گئی ہیں، لہٰذا تم ایسی باتیں کر رہے ہو، لہٰذا اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو، واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ اسی طرح صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ اے صالح، اگر واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو یہ پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اس زمین کے اندر سے جو ہے یہ سوکھا کنواں ہے، اس کے اندر سے پانی جنریٹ کر کے دکھاؤ۔ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو، ہم نے تو امید کیا تھا تم سے اے صالح کہ تم جو ہے اس قوم کی سرداری اختیار کرو گے، ہماری قوم کو دوسری اقوام کے اوپر فتح دلاؤ گے، ہماری قوم کی دنیا کے اندر جو ہے وہ سرخروئی کراؤ گے، تم یہ کیا خدا اور رسول اور آخرت کے تذکرے شروع کر دیا تم نے؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوموں نے ڈفرینٹ قسم کی ڈیمانڈز کی، جیسے یعنی قرآن مجید اس بات کا شاہد ہے، سورہ اعراف وغیرہ میں بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں، ہے نا؟ پھر دوسرے مقامات پہ کہا کہ موسیٰ، ہم ہرگز ہمارے لیے موسیٰ آپ جو ہے وہ ان مشرکین کی طرح، جیسے ان مشرکین کے خدا ہوتے ہیں ان کی ایک تصویر ہوتی ہے، اللہ ہمارے لیے بھی اے موسیٰ اللہ کی تصویر ہمارے لیے جو ہے جنریٹ کر دیجیے آپ، تاکہ ہم جو ہے اس کے ارد گرد بیٹھ جائیں اور اس کا طواف کریں۔ تو اس قسم کی بیہودہ سوالات انبیاء علیہ السلام سے ہر زمانے میں پوچھے جاتے ہیں، ایک پیریڈ آف دعوت کے گزر جانے کے بعد، جب قوم جو ہے وہ ہدایت کے معاملے کو لے کے ان سیریس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ یعنی مزید تفصیل میں جائے بغیر میں ایک چھوٹا سا اور ہنٹ آپ کو دیتا چلوں، ایک اہم پوائنٹ بتاتا چلوں کہ انسان اگر ہدایت کو لے کے سیریس ہے نا، کائنات کے رب کے بارے میں جاننے کو لے کے سیریس ہے، تو اس کے سوالات بھی اس کی سیریسنس کو انڈیکیٹ کریں گے، ہے نا؟ ایسا نہیں ہوتا، دیکھیے آپ یعنی جو بہت ماہر ٹیچر ہوتا ہے نا، وہ اسٹوڈنٹ کے سوال سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سوال بس یوں ہی کر رہا ہے یا واقعی اس کے سوال کے پیچھے انٹیلیجنس ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے اسکالر ہوتے ہیں یا بہت بڑے عالم ہوتے ہیں یا کوئی بہت اچھا ٹیچر ہوتا ہے، اگر کوئی اسٹوڈنٹ کوئی سوال کرتا ہے تو اس کو ڈانٹ کے بیٹھا دیتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ سوال صحیح نہیں، یا یہ بات صحیح نہیں ہے، اور کوئی دوسرا اسٹوڈنٹ سوال کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بہت اچھا سوال ہے تمہارا۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے نا کہ انسان کا سوال بھی جو ہے نا اس کے اندر کی سنسیئرٹی کو درشاتا ہے۔ تو یہی معاملہ جو ہے وہ ہدایت کے تعلق سے بھی، کہ جو لوگ ہدایت کو لے کے بہت زیادہ سیریس ہوتے ہیں ان کے سوالات ہدایت کے ضمن میں ہدایت سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انبیاء علیہ السلام کا سب سے سینٹرل کام کیا ہے؟ میں سینٹرل کام کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، اور لوگوں کو جو ہے وہ عملی نمونہ پیش کرنا کہ اللہ کے اس پیغام پہ کیسے عمل کر کے دکھانا۔ سب سے سینٹرل کام انبیاء علیہ السلام کا، رسولوں کا یہ ہوتا ہے، اور اللہ کے قوانین وغیرہ لوگوں کو بتانا، یہ اصل کام ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی صداقت کو لے کے اگر کوئی سیریس ہوگا، اس ہدایت کے حصول کے لیے کوئی آدمی سیریس ہوگا، تو وہ ان ہدایتی امور میں، یعنی اللہ کے احکامات میں، اللہ تعالیٰ کے وجود میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے کا جو حساب کتاب کا میزان ہے اور معاملات ہیں ان کے تعلق سے وہ دریافت اور گفتگو کرے گا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یا اے میرے رسول، اے میرے نبی، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا ہے؟ اے میرے نبی، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے یہ بات کیوں چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے اس چیز کو کتنے درجے میں چاہتا ہے؟ یا اگر واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں اے نبی، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی برہان دیا ہے، کوئی پروف دیا ہے؟ اس طرح سے اس کے یعنی اگر یعنی وہ کہ وہ ایمان نہیں لایا ہے اس وقت، تو بھی اس کے جو ڈیمانڈس ہوں گے وہ ان لائن ود دی ریکوائرمنٹ آف ہدایت ہوں گے، ناٹ اول جلول اوٹ پٹانگ سوالات ہوں گے، ہے نا؟ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بات سمجھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم، جیسا کہ میں نے پچھلے انبیاء علیہ السلام کے ایگزامپلس کے ذریعے بتایا آپ کے سامنے، کہ قوم جو ہے وہ اول جلول سوال، اوٹ پٹانگ سوال کرتی ہیں ایک مقام پہ پہنچ کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ جو ہے ہوا ہے، اور ہم اسی کی اسٹڈی، اسی فیز میں اب گھوم رہے ہیں۔ تو اس فیز میں کی جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ایک چیز اور میں چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کریں، وہ یہ کہ یعنی ایسے بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے ہوں گے سیرت کے اندر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے ڈیمانڈس رکھے گئے ہیں،
لیکن قرآن مجید نے ان تمام واقعات کو تفصیلی ذکر نہیں کیا، بلکہ ان تمام واقعے کی سمری اور جیسٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 90 ٹو 93، یہ جو 4 آیتیں آپ کے سامنے اسکرین پر اپیئر ہو رہی ہیں نا، ان 4 آیتوں کے اندر ان کے ڈیمانڈز اور ان کے چیلنجز کو نقل کیا ہے۔ تو ہم یہ 4 آیتیں ابھی پڑھیں گے، اور ان 4 آیتوں سے ہمیں یہ سمجھنے کو ملے گا کہ کفار قریش کی، یا بالعموم جو کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، ان کی ڈیمانڈز اور ان کے اوٹ پٹانگ کے سوالات اور ان کی ہدایت کے معاملے میں ان سیریس ہونے کی وجہ سے جو ان کے چیلنجز تھے، جو ان کے ڈیمانڈز تھیں، وہ کیا تھیں اور وہ کیوں تھیں ایسی، ہے نا؟ کیا تھیں سمجھیں گے، پھر سمجھیں گے کیوں تھیں، اور پھر ہم ایک جنرل پرنسپل سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب انسان ہدایت کے معاملے میں ان سیریس ہوتا ہے تو اس طرح کے سوالات کیوں کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے۔ یہ میجر آج کا ٹاپک۔ دوسرا آج کا ٹاپک جو ہوگا، جو ہم کور کریں گے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاجزوں میں ایک سب سے، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ سگنیفیکنٹ معاجزہ جو ہے وہ ہے شق القمر کا معاجزہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر جو ہے چاند کو 2 ٹکڑے میں جو ہے وہ کفار قریش کے مطالبے پہ اللہ تعالیٰ کی قوت سے نبی علیہ السلام کے معاجزے کے روپ میں یہ چیز ظاہر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے میں کیا، اور یہ اچھا خاصا مدت جو ہے تقریباً 1.5-2 گھنٹے تک یہ سچویشن رہی۔ اس کی بھی تفصیلات اور اس کے تعلق سے جو روایات ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ تو یہ آج کی چیزیں ہیں۔ تو ہم پڑھتے ہیں، انشاءاللہ بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس چیز کے تعلق سے بات ہو رہی ہے اس سورہ بنی اسرائیل کے اندر، وہی میرا مقصد تھا۔ اب ہم ان 4 آیتوں کو پڑھیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ڈیمانڈز کی گئیں ان کا جیسٹ کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرعه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا۔ یہ جو 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کا بہت بڑا پورشن جو ہے وہ در حقیقت صرف انہی کے اعتراضات کو نقل کیا گیا ہے نا؟ اور جواب جو دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو کہا جا رہا ہے جو بات ایز اے جواب دینے کے لیے، وہ بہت چھوٹا سا یعنی پورشن ہے، جو سب سے اخیر میں 93 آیت میں سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل کہ نبی کہہ دیجئے سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ اس کی بھی تفصیل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم ان کے ڈیمانڈز کو سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا باتیں کی۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں، قالو جو ہوتا ہے وہ جمع مذکر غائب کا وہ ہے، یعنی دے انگلش میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو دے، وہ کہتے ہیں، یعنی جو آپ کے اعتراف میں کفار ہیں وہ کہتے ہیں لن نؤمن لک، اے نبی، اے محمد، آپ پہ ایمان، ہم تم پہ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ زمین سے پھاڑ کے ہمارے لیے جو ہے نہریں جاری نہ کر دیں۔ اب یہ ڈیمانڈ انہوں نے کیوں کی وہ آگے ہم سمجھیں گے، پہلے ہم یہ سمجھ لیں وہ ڈیمانڈ کر کیا رہے ہیں۔ اے نبی، ہم یعنی اے محمد، ہم آپ پہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ زمین پھاڑ کے ہمارے لیے جو ہے نہریں جاری نہ کر دیں، واٹر سپرنگز ہمارے لیے جو ہے جاری نہ کر دیں، واٹر سورس ہمارے لیے جو ہے زمین سے جاری نہ کر دیں۔ آپ نوٹ کرتے رہیں کہ کیا یہ ڈیمانڈ ہدایت کے سیریسنس پہ دلالت کرتی ہے یا ہدایت کے معاملے میں ان سیریس ہونے کا پروف ہے؟ اس پہ بھی آپ غور کرتے رہیں اور پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آگے آئی۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا پھر اے محمد آپ کے لیے ہی، چلیے ہمارا کوئی کام مت کیجیے، آپ کم سے کم آپ کے لیے تو ایک باغ ہو ایسا جو کھجوروں کا ہو، وعنب اور انگور کا باغ ہو، ٹھیک ہے، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور پھر ان دو باغوں کے درمیان، یعنی یہ جو باغ آپ کے ہوں ان کے درمیان سے جو ہے ایک نہر پھاڑ کے آپ نکال دیں۔ یعنی پہلی ڈیمانڈ تو وہ تھی کہ اے نبی ہمارے لیے کوئی آپ جو ہے وہ نہر وغیرہ، واٹر سپرنگز وغیرہ جنریٹ کر دیں، زمین سے پھاڑ کے نکال دیں اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ یہ نہ کر دیں۔ پھر دوسری دفعہ انہوں نے جو دوسرا آپشن دیا ہے، اور کر کے جو سیکنڈ آپشن دیا ہے، وہ یہ دیا ہے کہ یا تو پھر چلیے ٹھیک ہے یہ نہیں کر سکتے آپ، تو کم سے کم تو یہ کیجیے کہ آپ کا کوئی بہترین باغ ہو جو کھجور کا ہو، جو انگور کا باغ ہو، اور ان کے درمیان میں سے آپ پھاڑ کے جو ہے نہریں کم سے کم اپنے لیے تو نکال کے دکھائیے، ہمارے لیے ہماری ڈیمانڈس چلیے پوری نہ کیجیے آپ۔ او تسقط السماء،
او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. اصل میں یہ اگر یعنی جنرل ترکیب سے دیکھا جائے تو یہ ایسے ہونا چاہیے کہ او تسقط السماء علينا كسفا كما زعمت، لیکن یعنی بلاغت کے نقطوں میں سے ایک یہ ہے کما زعمت کو بیچ میں لایا گیا. تو دوسرا انہوں نے کہا کہ چلیے نبی اے محمد، چلیے آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ تو کر دو کہ ہم پہ آسمان سے جو عذاب آپ ڈراتے رہتے ہیں کہ تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، کم سے کم وہ عذاب ہمارے اوپر نازل کر دیجیے، جیسا آپ یعنی کم سے کم وہ عذاب ہمارے اوپر، وہ آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر جو ہے وہ گرا دیجیے، جیسا کہ آپ خیال کرتے ہیں، جیسا کہ کما زعمتا، جیسا کہ آپ کا گمان ہے. او تاتیہ باللہ والملائکۃ قبیلا. اب یہ دیکھیے یہ بھی کتنی ان کی بد زبانی اور کتنی جرت کی بات انہوں نے کہی. انہوں نے کہا کہ چلیے یہ بھی نہیں کر سکتے تو چھوڑیے یہ سب چیزیں، آپ اللہ اور تمام فرشتوں کے ساتھ ہمارے سامنے حاضر ہو جائیے، یعنی اللہ اور تمام فرشتوں کو ہمارے سامنے جو ہے حاضر کر دیجیے، ہمارے پاس لے آئیے. یہاں پہ الف لام جو ملائکہ میں ہے وہ الف لام جنس ہے، یعنی پورے تمام فرشتوں کے گروہ کو جو ہے ان کا پورا لشکر جو ہے اور اللہ کو جو ہے وہ ہمارے پاس حاضر کر دیجیے. اب یہ ان کی بدتمیزی اور ان کی ہدایت کو لے کے ان سیریسنس کا سب سے بڑا پروف ہے. او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر اے نبی آپ کے لیے کوئی گھر ہو جائے سونے کا، ہے نا، او ترقا فی السماء، یا پھر آپ آسمان میں چڑھ جائیں. ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه، یا پھر آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور ہم تب بھی آپ کے اس جادو پہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ہم آپ کے صرف یہ جو جادوگری آپ آسمان میں بھی اگر چڑھ جاتے ہیں تو بھی ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے. حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه، یہاں تک کہ آپ آسمان سے کتاب اتار کے لے آئیں ہمارے لیے، ہے نا، اور جس کو ہم خود سے پڑھ سکیں. یعنی ایسا نہیں ہو کہ آپ کے سنانے سے قرآن ہم مان لیں گے، بلکہ آپ کو آسمان پہ چڑھنا ہے، اور صرف آسمان پہ چڑھ کے آپ جادو کے ذریعے آسمان پہ چڑھ جائیں تو ہم آپ کو نہیں مانیں گے، بلکہ آپ وہاں سے ایک کتاب لے کے آئیں جس پہ باضابطہ لکھا ہو کہ یہ محمد جو ہے وہ ہماری طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، اور جس کو ہم اپنے خود سے پڑھ سکیں. یہ ساری ان کی ڈیمانڈز کی جیس تھی، اور اس کا جواب کیا دیا گیا؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب جو ہے تمام نقص سے، تمام برائی سے، تمام کمیوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام بے اختیاری سے، تمام قوت کی کمی سے اور ہر قسم کے نقص سے میرا رب جو ہے وہ پاک ہے. حل کنت الا بشرا رسولا، کیا میں سوائے ایک رسول اور ایک انسان کے کچھ اور بھی ہوں؟ یعنی میں تو صرف ایک رسول اور انسان ہوں. اب یہ جواب کیسے افیکٹو ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم پہلی 4 آیت کو تھوڑا سا اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی تو میں نے صرف ترجمہ کیا ہے، اس کو جب سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ اس جواب کی بلاغت جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہوگی انشاءاللہ تعالی. ابھی تک میں سمجھتا ہوں جو باتیں کہی گئی سمجھ میں آ رہی ہوں گی. چلیے، پہلی ڈیمانڈ ان کی کیا تھی کہ لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، کہ اے نبی ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ جو ہے زمین پھاڑ کے کوئی نہر جاری نہ کر دیں. دیکھیے یہ اہل دنیا جو ہوتے ہیں نا، جن کی ساری تگودو دنیا ہی کے ارد گرد ہوتی ہے، جن کی ساری چیزیں مادیت پہ کا غلبہ جن کی سوچ کے اوپر ہوتا ہے، میٹیریلزم کے ہی ڈائمنشن میں وہ ہر چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہ انبیاء اور رسولوں سے بھی وہی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ان کے نظر میں سب سے بڑی ہوتی ہے. یعنی ایک انسان کے اوپر اگر میٹیریلزم کا اس کے ذہن کے اوپر بہت زیادہ بھوت سوار ہوگا، یا ہر وقت اس کے ذہن پہ مادیت کا غلبہ ہوگا، تو پھر وہ یہ روحانی باتیں اور یہ فلسفیانہ باتیں اور یہ آخرت اور یہ جنت اور یہ جہنم اور یہ روحانی ترقی اور یہ تزکیہ اور یہ طہارت، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی. اور پھر وہ انبیاء اور رسول کی ان باتوں کو بیکار سمجھنے لگتا ہے. کیوں بیکار سمجھتا ہے؟ کیونکہ اس کے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اگر یہ واقعی جو ہے وہ تمام آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو پھر کچھ ہمارا فائدہ بھی ہو. ایسا تھوڑی ہے کہ بس ہم جو ہے ان کی فلسفیانہ باتیں سنتے رہیں، ہم جو ہے ان کے آخرت کے تعلق سے جو باتیں سنتے رہیں، ہم ان کی تزکیہ پہ کلام سنتے رہیں، ہم ان کی جنت و جہنم کا تذکرہ سنتے رہیں. بھائی کچھ ہمارا اکنامک فائدہ بھی تو ہونا چاہیے، بھائی کچھ ہمارا جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے اندر ویلفیئر بھی تو ہونا چاہیے. گویا کہ ان کے نزدیک چونکہ سب سے بڑی چیز یہ ویلتھ ہوتا ہے، یہ ویلفیئر ہوتا ہے، یہ اٹینمنٹ آف دیز یوں کہہ لیجیے ریسورسز ہوتا ہے، تو جب وہ رسولوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے ذہن میں تصور ہے کہ رسول سب سے یعنی کہ عظمت والی ہستی، تو سب سے عظمت والی ہستی کو سب سے بڑی چیز کی طرف جو ہے وہ یعنی ان کے نگاہ میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ یہی ویلتھ ہے. تو رسول بھی ہمارے لیے جو ہے ویلتھ کی طرف رہنمائی کرنا چاہیے.
ہے نا، کیونکہ ان کے نزدیک سب سے بڑی چیز یہی ہے، تو یعنی جو انسان کے نزدیک سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے نا، وہ سب سے بڑے انسان سے اسی چیز کی ایکسپیکٹیشن کرتا ہے. جیسے کسی کے نزدیک سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز ہے اچھا اخلاق. بہت اچھی بات ہے یہ ویسے. اگر کسی کے نزدیک دنیا میں سب سے اچھی چیز جو ہے اخلاق ہے، تو وہ رسولوں میں بھی سب سے زیادہ کس چیز کو کھوجے گا؟ اخلاق کھوجے گا. اور بالکل رسولوں کے اندر سب سے بہترین اخلاق ہوتا ہے. پھر کچھ لوگوں کے اندر جو سب سے زیادہ اہم، کچھ لوگوں کے ذہن میں سب سے زیادہ اہم جو چیز ہوتی ہے وہ تعلیم ہوتی ہے. تو وہ رسولوں کے پرسنالٹی میں سب سے زیادہ جو ہے تعلیمی پہلو کو کھوجنے کی کوشش کرے گا. کچھ لوگوں کے مزاج میں تزکیہ کا، ذکر کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ زیادہ غالب ہوتا ہے. تو وہ پھر رسولوں کے معاملات میں، رسولوں کے واقعات میں اس والے پہلو کو کھوجنے کی کوشش کرتا ہے. اب جن کے اوپر مادیت کا غلبہ ہوتا ہے وہ پھر رسول اور نبی سے بھی یہی ڈیمانڈز کرتے ہیں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہم مانیں گے، لیکن کچھ ہمیں ترقی کر کے تو دکھاؤ، کچھ ٹیکنالوجی تو ایسی لا کے دکھاؤ جس کے ذریعے جو ہے وہ ہمارا کچھ فائدہ ہو جائے. یہ صرف اس طرح کی بیکار کی باتیں بیٹھ کے جو ہے وہ ہم نہیں سن سکتے. اچھا، لیکن اب ویلتھ کا ڈیفینیشن بھی جو ہوتا ہے وہ جگہ کے حساب سے، لوگوں کے حساب سے، زمانے کے حساب سے چینج ہوتا ہے. تو اس زمانے میں عرب چونکہ ڈیزرٹ میں رہتا تھا، اور ڈیزرٹ میں ظاہر ہے سب سے زیادہ جو فینسی چیز ہوتی ہے، سب سے زیادہ جو ذہن کو پلیزنگ لگتی ہے وہ کیا ہے؟ گرینری ہے، وہ واٹر ریسورسز ہیں نا، واٹر کا ابنڈنس ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹھنڈا ایٹماسفیئر ہے. یہ ساری چیزیں جو سب سے زیادہ، باغات ہیں، ہے نا، نہر ہیں، یہ ساری چیزیں سب سے زیادہ ذہن کو اپیل کرتی ہیں. لہٰذا میں نے یہ بتایا کہ میٹریلزم جب مادیت ذہن پہ غالب ہوگی تو سب سے زیادہ جو ہے ویلتھ کی طرف جو ہے انسان کا، ویلتھ کا اپنا اپنا ڈیفینیشن ہے، ویلتھ کی طرف اس کی ترغیب ہوگی، اس کی رغبت ہوگی. اور جب سب سے زیادہ رغبت ویلتھ کو لے کے ہوگی، تو جو جس کلچر میں، جس ماحول میں، جس زمانے میں، جس مکان میں رہتا ہے، اس کے حساب سے جو ویلتھ کا سب سے پلیزنگ ڈیفینیشن ہوتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام سے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے. تو کفار قریش کی یہی ڈیمانڈ تھی، کیونکہ یعنی آپ ذرا تصور کریں، ڈیزرٹ میں رہنے والے آدمی کے لیے سب سے زیادہ، یعنی اس کو پاس اگر آپ $20 دے دیں اس کے ہاتھ میں، تو وہ اتنا اس کو یعنی اس طرح سے خوشی نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ کہیں سفر سے آ رہا ہے یا تھکا ہوا گرمی، تو اس کو کہا جائے کہ تمہارے لیے ٹھنڈے پانی کا واٹر سورس ہے جو یہ میں نے یہاں پہ لگا دیا، اس کے ایکویلنٹ اس کو منی بھی دے دیں گے تو شاید اس کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی اس واٹر ریسورس سے ہوگی. اسی طرح جو ہے اگر اس کو کسی ایسے ہرے بھرے علاقے میں لے جا کے آباد کر دیا جائے تو اس کو بہت خوشی ہوتی. تو جو جس انسان جگہ رہتا ہے اس کے حساب سے جو ہے ویلتھ کا اور ان چیزوں کا ڈیفینیشن جو ہے، تصور جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے. تو عرب کا سب سے زیادہ تصور جو تھا ویلتھ کا اور دنیاوی کامیابی کا یہ تھا کہ باغات ہوں انسان کے پاس بہت زیادہ، اور اس کے درمیان سے نہر جاری ہوں جس میں اس کے پاس ابنڈنٹ آف واٹر ریسورسز ہمیشہ اویلیبل ہو. تو وہی انہوں نے پہلی ڈیمانڈ کی، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، کہ اے محمد ہم آپ پہ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ زمین پھاڑ کے ہمارے لیے جو ہے نہریں جاری نہ کر دیں. او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا پھر اے نبی پھر آپ کے لیے، یعنی چلیے ٹھیک ہے ہمارے لیے کچھ ویلفیئر نہیں ہو، ہمارا کچھ فائدہ نہیں ہو، لیکن کم سے کم آپ کے پاس تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ کے پاس کھجور کے باغات ہوں، آپ کے پاس انگور کے باغات ہوں، ان کے درمیان میں سے، ان کے بیچ میں سے جو ہے آپ کے لیے نہریں جاری ہوں. کم سے کم اگر آپ اتنے معزز اور اتنے مقرب ہیں اللہ کے، اور اتنے اللہ کے قریب ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے پاس تو ہونی چاہیے. چلیے ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس تو ہونی چاہیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ انبیاء اور رسول کا کام جو ہے دنیاوی ترقی کرانا انسان کو نہیں ہوتا. اس بات کو سمجھ لیجئے، انبیاء علیہ السلام جو ہے ویلتھ کے ترقی کے لیے نہیں آتے. انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے دنیا کے اندر نہیں آتے. ان چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے. انبیاء علیہ السلام آتے ہی اس چیز کے لیے ہیں جو صرف مجرد عقل سے حاصل نہیں کی جا سکتی. یعنی عقل اپنی تمام قوت اور طاقت کے باوجود یہ نہیں جان سکتی کہ ذات باری تعالیٰ کو خوش کیسے کیا جائے. عقل اپنی تمام ترقی کے باوجود یہ نہیں جان سکتی کہ اللہ رب العالمین کی معرفت کیسے حاصل ہو. عقل اپنی تمام ترقی کے باوجود یہ نہیں جان سکتی کہ اللہ کی عبادت کس طریقے پہ ہو کہ جنت میں جانا جو ہے وہ آسان ہو جائے. عقل اپنی تمام ترقی کے باوجود یہ نہیں جان سکتی کہ باری تعالیٰ کو کون سی چیز غضبناک کر دیتی ہے. یعنی گویا کہ یہ جو کائنات کے سب سے بڑے بڑے سوالات ہیں، جو ایٹرنل زندگی کے سوالات ہیں، یہ انسان اپنی عقل کی تمام کاوشوں کے باوجود کبھی نہیں جان سکتا. انبیاء اور رسول در حقیقت اولین اسی سوالات کے جواب اور ان کا عملی مظہر دینے کے لیے آتے ہیں. اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہ سینٹرل سوالات ہیں، ہے نا؟ یہ سینٹرل ہیومن پرابلم ہے جس کو سالو کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے جن کے ذہن پہ مادیت کا غلبہ ہوتا ہے، وہ پھر رسولوں سے بھی یہی چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یہ سامنے بات آ گئی. ٹھیک ہے. او اچھا، اب جب یہ ڈیمانڈس وغیرہ نہیں پوری کر سکتے ہیں آپ، تو تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا. اے نبی اگر آپ یہ ڈیمانڈس نہیں پوری کر سکتے، چلیے کوئی بات نہیں، پھر تو آپ اس عذاب کو ہی لے آئیں نا جس کے بارے میں آپ ہمیں دھمکی دیتے ہیں، ہے نا؟ جو آپ کا خیال ہے کہ ہم پہ عذاب نازل ہوگا، کم سے کم اسے لے آئیں.
یہ بھی ان کے جو ہے وہ، اگر انسان واقعی عذاب کے معاملے میں سیریس ہوگا تو کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا. اس طرح کی باتیں انسان جو ہے تبھی کرتا ہے. جیسے آپ بہت سے ملحد قسم کے مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے ملحد قسم کے لوگوں کے بارے، یعنی عام طور پہ بہت سے نوجوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت تو نہیں لیکن ہاں کچھ ایسے ہوتے ہیں، جب ان کو عذاب قبر اور جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس عمل پہ جو ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس عمل پہ جہنم میں یہ سزا ہے جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، تو پھر وہ جو ہے وہ اسی قسم کی باتیں کہنے لگتے ہیں کہ اچھا جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، اچھا جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک. یہ باتیں اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہوتی ہے کہ وہ انسان عذاب کے معاملے میں اور اللہ کے معاملے میں سیریس نہیں ہے. اگر وہ سیریس ہوتا کبھی ایسی بات نہیں کرتا، وہ خاموش ہو کے سن لیتا. ٹھیک ہے، چلیے عمل میں ہو سکتا ہے کہ انسان پہ شیطان کا اس طرح غلبہ ہو کہ فوراً تبدیلی نہ آئے، لیکن اگر وہ واقعی عذاب و ثواب و اللہ کے معاملے میں تھوڑی بھی سیریسنس رکھتا ہے تو وہ کبھی اس طرح کی بات نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ان کی سب سے بڑی ان سیریسنس کو درشاتا ہے. او تاتیہ باللہ والملائکتی قبیلہ، یا پھر اے محمد یہ ساری باتیں چھوڑیے، آپ اللہ اور تمام فرشتوں کو لے آئیے. گویا کہ یہ بتائیں، یہ بدتمیزی کی انتہا ہے کہ اللہ رب العالمین جو تمام کائنات کا خالق ہے، جس نے تمام زمان و مکان کی تخلیق کی ہے، تمام جہاد کا خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کے سامنے تمام مخلوقات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے مخلوقات سے بہت منزہ اور بلند ہے. پھر اس اللہ سے یہ ڈیمانڈ کرنا، اس نبی سے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ آپ اس اللہ کو ہمارے سامنے لے آئیے، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ناقدری ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توہین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدر کو نہ پہچاننے کے نتیجے میں یہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بات ہر زمانے میں ایتھیسٹ قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اگر آپ واقعی یعنی جو بہت بہترین انٹلیکچوئل ایتھیسٹ ہوتے ہیں ان کے اپنی سمجھ کے مطابق ان کے بھی دلائل اور ادلہ کا قرآن مجید کے جوابات کے مقابلے میں آپ جب موازنہ کریں گے اور مقابلہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ انتہائی بچکانی بات وہ کر دیتے ہیں. یعنی جو بہت بڑے بڑے ایتھیسٹ نیم ہیں ان سے، یعنی یعنی ان کے آپ بات سنیں، واقعی دوسری چیزوں میں بہت اچھی باتیں کر جائیں گے، بہت یعنی کہ عقل مند، لیکن خدا کے تصور کے بارے میں جب آپ ان سے باتیں کریں گے یا ان کے دلائل کو سنیں گے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں بلا مبالغہ، بصیرت کی بنا پہ کہہ رہا ہوں، عقیدت کی بنا پہ نہیں کہہ رہا، کہ اتنی انتہائی بچکانی بات کر جاتے ہیں، خدا کی قسم ایک دم چھوٹا بچہ بھی اتنی بیوقوفانہ بات نہیں کرے. لیکن ہاں باقی چیزوں میں بہت عقل مندی کی بات کریں گے، لیکن جب خدا کے تصور کے بارے میں ان کے اشکالات ہوں گے، مذہب کے اوپر ان کے اشکالات ہوتے ہیں، انتہائی بچکانی باتیں، انتہائی بچکانی باتیں. لیکن یہ بچکانا پن آپ تب سمجھیں گے جب آپ قرآن مجید کی روح سے واقف ہوں گے اچھے سے. اگر نہیں واقف ہوں گے، قرآن مجید کی استدلال سے واقف نہیں ہوں گے، آیات خصومات سے واقف نہیں ہوں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان سے متاثر ہو سکتے ہیں. اسی لیے ہمارے ائمہ نے، علماء نے، فقہاء نے اس بات کے بارے میں شدید وہ کیا ہے کہ ایک انسان جب اصول دین میں خود پختہ نہ ہو تو کبھی بھی ملحدوں سے بحث نہ کرے، کیونکہ انسان کو خود ہی علم نہیں ہے. جب خود علم نہیں ہوگا تو بحث کرنے جائے گا خود کو نقصان پہنچائے گا. ٹھیک ہے، ہاں اگر کوئی علم میں پختہ ہو گیا تو پھر اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ ان کے ساتھ بحث کرے، ان کے کلام کو سنے. لیکن اگر علم میں پختہ نہیں ہے، اور علم میں پختہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید کے اصول و ضوابط اور پورا اصول دین جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کے سامنے کلیئر ہو. بہت زیادہ نالج ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اصولی نالج پختہ ہونی چاہیے، اصولی نالج پختہ ہونی چاہیے، جو ہمارے زمانے میں بہت جس کا فقدان ہے لوگوں کے پاس. تو جب یہ نہ ہو تو پھر ایسے کلام سے انسان کو بچنا چاہیے. بہرحال یہ اس طرح کے اعتراضات ہیں جو انتہائی بوگس ہیں، آپ کے سامنے باتیں آ چکی ہیں. انبیاء اور رسول کا کام الگ الگ، یعنی انبیاء اور رسول کا کام الگ ہوتا ہے، اور انسانی طور پہ یہ جو ٹیکنالوجیکل ترقیاں ہیں اور جو یہ ساری چیزیں جو سوالات و اشکالات رکھے ہیں کفار قریش نے، وہ انسانوں کے کام ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے نا. او یکون لک بیتم من زخرفین، اے نبی چھوڑی ان کو، آپ اپنے لیے سونے کا گھر آپ کے لیے کم سے کم ہونا چاہیے. یعنی ایک دفعہ یہ خود کے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں، ایک دفعہ نبی کے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ دونوں ڈیمانڈ جو ہے نبی کے سامنے رکھتے ہیں. او ترقا فی السماء، یا پھر آپ آسمان میں چڑھ جائیں. ولن نؤمن لرقیک، اور اے نبی اگر آپ آسمان میں چڑھ بھی گئے تو ہم آپ کے محض جادو سے آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، یہاں تک کہ آپ ایک کتاب لے کے اتر آئیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے پڑھ سکیں. ٹھیک ہے، خود سے پڑھ سکیں، ہم پڑھ سکیں. بہرحال یہ اس پہ ایک تفصیلی تذکرہ ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جواب کیا دیا گیا. جواب یہ دیا گیا سبحان ربی، اے نبی آپ کہہ دیجیے، قل سبحان ربی، اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عیب سے پاک ہے. یعنی جو ڈیمانڈ تم کر رہے ہو نا، وہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ اللہ کے قدرت سے باہر نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دائرۂ اقتدار سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے بارش کو برسانا بادل کے ساتھ بھی اتنا ہی یعنی کہ ویسا ہی ہے جیسے بادل کے بغیر برسانا. اللہ تعالیٰ کو سورج
دھوپ کا دلوانا سورج کے ساتھ بھی ویسا ہی ہے جیسا اس کے بغیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سبب کا محتاج نہیں ہے، سبب اللہ تعالیٰ نے قاعدے قانون کے طور پہ بنائے ہیں کہ گریوٹی جو ہے نیچے کھینچے گی، سن کے اندر ہیٹ ہوگی وغیرہ وغیرہ اس طرح کے جو، اور فوٹو سنتھیسس کے لیے جو ہے وہ سن کی ضرورت ہوگی، اور جانوروں کو یہ منرلس ہیں، یہ چیزیں وہاں سے ملیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی قاعدہ بنایا ہے، قانون بنایا ہے، جس کو سنت الہی بھی کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس قاعدے کا پابند نہیں ہے، نہ اس قاعدے پہ اللہ تعالیٰ کا عمل ڈپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے افعال ان قاعدے قانون کے نہ پابند ہیں نہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ ایک سنت، ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام نقص سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی یہ باتیں مشکل نہیں ہیں۔ لیکن ان ڈیمانڈس کو دیکھیے، سوال تو یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے پلک جھپکتی پوری کر دے، لیکن اس ڈیمانڈ کو ڈسکریج کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس ہدایت کا طالب ہے بندوں سے، اور بندوں سے جو ہدایت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جس طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم کا فیصلہ کرنا ہے، وہ ہدایت ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ اگر انسان جو مانگتا چلا جائے اس کو اللہ تعالیٰ دیتا چلا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی حیثیت رب والی کہاں ہوئی اور بندے کی حیثیت عبد والی کہاں ہوئی؟ بندہ عبد ہے، بندہ غلام ہے، بندہ نوکر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، لہٰذا یہ آن ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا سسٹم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر کوئی چلانے کی کوشش کرتا ہے، کتنی ہی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، اس کی کوئی بات نہیں چلے گی، یہاں تک کہ رسول بھی اپنی مرضی سے جو ہے معاوضہ نہیں دکھا سکتے۔ یعنی یہ باتیں جو سمجھنی کیوں ضروری ہے، یہ اسلام کے اصول اور اسپرٹ کو بتاتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جتنے مقرب ترین لوگ بھی اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں، ان کی اپنی مرضی سے اللہ کے سامنے نہیں چل سکتی۔ اللہ اپنی محبت میں ان کی باتیں خوب سنتا ہے، اور خوب ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور خوب ان کے درجات بلند کرتا ہے، اور خوب ان کی عزت افزائی کرتا ہے۔ لیکن اگر اللہ نہیں چاہے گا تو تمام انبیاء رسول مل کے اللہ سے ایک بات نہیں منوا سکتے، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن یہ بات صرف سمجھانے کے لیے کہی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مطلب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ السلام کی توہین مقصود نہیں ہے، ان کے درجے بہت اپنی جگہ بلند ہیں۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا ایسا کام کرتا ہے کہ جس کا تصور بھی جو ہے عام قاعدے قانون کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا ہے نا۔ لیکن یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادشاہ حقیقی ہے، اور بندہ چاہے رسول ہی کیوں نہ ہو، وہ عبد ہے، وہ بندہ ہے۔ ڈیمانڈ سپلائی والا سسٹم اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ جو بندے ڈیمانڈ کرتے رہیں گے اس کو فوراً فوراً سپلائی ہوتا رہے گا۔ اگر حکمت کا تقاضا ہے کہ سپلائی کیا جائے تو ہوگا، نہیں ہے تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور چیز، ہاں، اس چیز کو ڈسکریج بھی کرنا تھا، اسی لیے یہ بات بیان کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، لیکن ضروری نہیں کہ تمہاری ساری ڈیمانڈ کو پوری کر دیا جائے اور پھر تم ہدایت پہ آؤ۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ بندے کی ساری ڈیمانڈ دے بھی دی جائیں تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ان چیزوں کو ڈسکریج کرنا مقصود تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاوضے صادر نہیں ہوئے۔ اس کے ٹھیک بعد جو ہم واقعہ پڑھیں گے وہ شق القمر کا واقعہ ہے، یہ بالکل ہی یوں کہہ لیجیے کہ سپر نیچرل واقعہ ہے، ایسا واقعہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ عقل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو، اور ریشنلٹی کے پیمانے پہ دیکھا جائے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس طرح کے واقعات۔ لیکن آخر اللہ نے یہ معاوضے دکھائے کہ نہیں دکھائے؟ تو پتہ ہی چلا ہے کہ دکھائے معاوضے، معاوضے دکھانے سے اعتراض نہیں ہے، معاوضے انبیاء علیہ السلام کو دیے ہی جاتے ہیں، قرآن مجید اس بات کا شاہد ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بہت معاوضے دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو بہت معاوضے دیے گئے، لیکن یہاں مقصود اس ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو ڈسکریج کرنا ہے کہ بندے اپنی مرضی سے معاوضہ جب چاہیں نہیں، یعنی ایسے ہی کچھ بھی ڈیمانڈ کرتے رہ جائیں ان کے معاوضہ دیتا چلا جائے رب تعالیٰ شانہ، تو یہ نہیں ہونے والا، اس پہ ہدایت نہیں ہوتی ہے، اور اس پہ جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ، پھر آگے اللہ کے رسول سے کیا کہلوایا جا رہا ہے، حل کنت الا بشر رسولا، کہ میں کیا ایک بشر اور رسول کے علاوہ بھی کچھ ہوں؟ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، میں تو صرف رسول ہوں اور بشر ہوں۔ اب یہی دو باتیں کیوں کہی گئی، اس پہ بھی ذرا غور کیجیے، انشاءاللہ تعالی اس جواب کی بلاغت آپ کے اوپر واضح ہوگی۔ جب ہم اوپر کی ڈیمانڈز پہ غور کرتے ہیں تو ڈیمانڈ دو طرح کی ہیں۔ ایک ڈیمانڈ وہ ہے جو انسانوں کے لیے پاسبل نہیں ہے، انسانوں کے لیے پاسبل نہیں ہے دے پانا، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جب چاہے گا دے گا، جب نہیں چاہے گا نہیں دے گا۔ تو کچھ ڈیمانڈز تو اس میں سے ویسی ہیں جو انسانوں کے لیے پاسبل ہی نہیں ہیں، اور کچھ ڈیمانڈز ایسی ہیں جو انسانوں کے لیے پاسبل ہیں۔ کیسے؟ کون کون سی ڈیمانڈ ہیں جو پاسبل ہیں؟ جیسے ایک کہ باغات ہوں، کھجور کے باغات ہوں، انگور کے باغات ہوں، ان کے درمیان میں سے نہر جاری ہو، یہ پورا ایریا جو انسان کے اپنے اقتدار میں ممکن ہے۔ انسانوں کے لیے بہت سے امیر لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس میں سے کچھ ڈیمانڈز تو ایسی ہیں جو انسانوں کے بس کی ہیں، کچھ ڈیمانڈز ایسی ہیں جو انسانوں کے بس کی نہیں ہے، جیسے اللہ کو لانا، فرشتوں کو لانا، آسمان پہ چڑھ کے کتاب کا لے آنا، یہ ساری چیزیں انسان کے بس کی نہیں ہیں۔
تو اگر ہم غور کریں تو پتا چلے کہ دیر آر اونلی ٹو لاجیکل پاسبلٹیز آف آل دا ڈیمانڈس دیٹ دے ہیو میڈ اوپر، آئدر دے آر ہیومنلی پاسبل اور ہیومنلی ناٹ پاسبل، اس کے علاوہ کوئی تیسرا پرموٹیشن نہیں بنتا۔ جو ہیومنلی پاسبل ہیں، جو ہیومنلی پاسبل نہیں ہیں، اس کے جواب میں کہا گیا کہ میں تو ایک انسان ہوں، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جب چاہے گا دکھ جائے گا، جب نہیں چاہے گا نہیں دکھے گا۔ لیکن بہت سی چیزیں ہیومنلی پاسبل ہیں، لیکن اس کے لیے کیا جواب دیا گیا؟ اس کے لیے کہا گیا کہ حل کنتو الا بشرا رسولا، یہاں پر رسول ورڈ پہ آپ ذرا دھیان دیں۔ یہ چیزیں انسانوں کے لیے پاسبل ہیں، لیکن رسول کا کام یہ نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ اس جواب کے ذریعے دونوں پاسبلٹی کو کور کیا گیا، ایک وہ چیزیں جو انسانوں کے لیے پاسبل نہیں ہیں، اس کے جواب میں کہا گیا کہ میں تو ایک انسان ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ توڑ کے پڑھیں اس جواب کو تو زیادہ سمجھ میں آئے گی بات۔ اور وہ چیزیں جو انسانوں کے لیے پاسبل ہیں ان میں سے، لیکن وہ انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کا کام نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بہترین ٹیکنالوجیز، یعنی ٹیکنالوجی ورڈ میں اس لیے استعمال کروں کہ دیٹ میکس اٹ مور ریلیونٹ، بٹ ان کی ڈیمانڈ در حقیقت اپنے زمانے کے حساب سے جو بھی پاسبل چیزیں اس میں بیسٹ آؤٹ آف بیسٹ چیز وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، وہ اپنے عقل کے مطابق اگر کچھ ڈسکوری کر لے، کچھ کھوج کر لے، کچھ ڈیولپمنٹ کر لے، بہت اچھی بات، لیکن یہ رسولوں کا کام نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ لا لا کے لوگوں کو دیتے رہیں۔ رسولوں کا کام نہیں ہے کہ جو ہے اس طرح سے نئی نئی ڈسکوریز کرتے رہیں۔ رسول کا کام وہ ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ 4 بنیادی سوالات اور ان کے جوابات اور ان کی ساری تفصیلات، اصل میں رسولوں کا کام یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری باتیں ہیں، چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ تو یہ ان کی ڈیمانڈس تھی اور اس کا اس طرح سے جواب دیا، اور یہ 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے کیوں بیان کی؟ یہ اس لیے بیان کی تاکہ ان کے تمام ڈیمانڈس جو مکے کے کفار رکھ رہے تھے ان کی ایک جیسٹ سمری آپ کے سامنے آ جائے، اور ان ڈیمانڈس کی حکمت کیا تھی وہ سامنے آ جائے، اس سے ان کی ان سیریسنس کا ظہور، آپ یعنی ان سیریسنس واضح ہو جائے آپ کے سامنے، اور پھر جو دیگر اقوام دوسرے نیشنز وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی چیز آپ کے اوپر ویزیبل ہو جائے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا جواب اللہ تعالیٰ نے دلوایا وہ بھی واضح ہو جائے، معجزات اپنی مرضی سے نہیں ہوتے یہ بھی واضح ہو جائے، اور اس چیز کو ڈسکریج کرنا تھا یہ بھی واضح ہو جائے، لیکن کمپلیٹلی معجزات کو شن ڈاؤن نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ معجزات دیے ہیں انبیاء علیہ السلام کو، بہت سارے دیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے دیے ہیں، اور سب سے بڑے معجزے کا آگے یعنی قرآن مجید کے بعد میں اگر دیکھیں تو سب سے بڑا معجزہ یہ شق القمر کا معجزہ ہے، اور اسی کا ذکر ہم آگے کرنے والے ہیں۔ تو ان آیات سے معجزے کے ظہور کا ڈسکریجمنٹ جو ہے مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والی بدتمیزی کا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ڈسکریج کرنا تھا در حقیقت، ورنہ معجزات کی اپنی اہمیت ہے، اہل سنہ کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ معجزات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے صادر ہوتے ہیں، اور وہ سپر نیچرل ہوتے ہیں، وہ عام انسانی عادات سے ہٹ کے ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے، بالکل جائز بات ہے، درست بات ہے، یعنی بالکل تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو اب ہم وہ معاوضہ پڑھنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آج زیادہ وقت بچا نہیں ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو جو ہے 10 منٹ کے اندر، 7-8 منٹ کے اندر جو ہے کمپلیٹ کر دیا جائے۔ وہ ہے سپلٹنگ آف مون، جس کو شق القمر بھی کہتے ہیں، اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کے اندر فرمایا ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وانشق القمر، کہ قیامت کا وقت قریب آ گیا اور چاند ٹوٹ گیا، یعنی چاند کے اندر درار ہو گئی، چاند پھٹ گیا۔ یہ اشارہ ہے سورہ قمر کے اندر اس شق القمر والے واقعے کی طرف، اس کی تفصیل ابھی ہم بیان کریں گے۔ اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو ڈیمانڈس وغیرہ ہوتی رہی تھیں اس میں سے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ ان کے ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بخاری مسلم دونوں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ کفار قریش نے ڈیمانڈ کیا کہ اللہ کے رسول کوئی معاوضہ دکھائیے، اس میں سے ابو جہل، بعض روایتوں کے اندر ابو جہل کا نام آتا ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ چاند کو محمد اگر تم 2 ٹکڑے کر دو گے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو اللہ کے رسول نے ایسے موقع پہ جو ہے شق القمر کا واقعہ پیش آیا، اب گویا کہ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ یہ جو اب جو بھی معاوضہ بھی یہ ڈیمانڈ کریں گے وہ سب پورا کر دیا جائے گا اس وقت، یعنی بعض موقع پہ حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ ان کی ایک ڈیمانڈ کو فلفل کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ابھی یہ جو بھی ڈیمانڈ کریں گے معاوضے کی وہ ساری پوری کر دی جائیں گی۔ تو ابو جہل آیا، ایک واقعے میں ابو جہل، باقی دوسرے کفار قریش بھی آئے اور انہوں نے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کچھ ایسا معاوضہ دکھائیے، اصل میں پورا واقعہ کچھ اس طرح سے کہ کافی کفار قریش آپ کے پاس آئے اور کہا کچھ ایسا معاوضہ دکھائیے جس کو دیکھ کے یار ہمارے پاس ایمان لانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے۔ سب نے کچھ کچھ تجویز کی، ابو جہل سامنے آیا، اس نے کہا کہ آپ جو ہے چاند کو 2 ٹکڑے کر دو محمد، اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم تم پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس بات کو قبول کر لیا۔ پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ اس سے پہلے کہ ہم اس واقعے کی تفصیل کو پڑھیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ شق القمر کا جو واقعہ ہے، سپلٹنگ آف مون کا جو واقعہ ہے، انتہائی اوتھینٹک سورسز سے ثابت ہے۔ لہٰذا کوئی زندیق آپ کو اس بات کو کا یقین نہ دلائے کہ یہ واقعات ان اوتھینٹک اور ایسا کچھ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید سے پہلی چیز تو صراحتاً ثابت ہے، احادیث سے صراحتاً ثابت ہے اس بات، اور احادیث ایک دو نہیں، اتنی کثرت طرق کے ساتھ اس تعلق سے روایتیں آئی ہیں، بخاری میں آئی ہیں، مسلم میں آئی ہیں، سنن البحیقی میں آئی ہیں، ترمیزی میں آئی ہیں، ابو نعیم کی ایک کتاب میں آئی ہیں۔ ابو نعیم کی کتاب کو میں زیادہ کوٹ نہیں کروں گا، لیکن کم سے کم یہ 4 میجر کتابوں میں بہت کثرت طرق کے ساتھ روایتیں آئی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انس رضی اللہ عنہ سے مروی، بخاری مسلم دونوں میں روایت موجود ہے۔ ابن عباس سے بھی جو روایت مروی ہے وہ بھی بخاری مسلم دونوں کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت موجود ہے اسی تعلق سے، شق القمر کے تعلق سے، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حذیفہ بن یمان جو رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے بھی یہ روایت ترمیزی کے اندر موجود ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت جو ہے ترمیزی کے اندر موجود ہے۔ جبیر بن معتم، جبیر ابن معتم سے بھی یہ روایت جو ہے ترمیزی کے اندر موجود ہے۔ قتادہ بہت بڑے تابعی میں سے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس کے اور عبداللہ ابن عمر کے بہت چیف اسٹوڈنٹس میں سے ایک ہیں، اور انس رضی اللہ عنہ سے بھی ان کا سماع ثابت ہے، یعنی انس رضی اللہ عنہ سے بھی جو ہے یہ حدیث روایت کیا کرتے تھے۔ اور قتادہ کو مدار حدیث کہا جاتا ہے۔ مدار حدیث مطلب 6 بڑے تابعین جن پہ تمام ذخیرے حدیث کے بہت سگنیفیکنٹ پورشن کا دار و مدار ہے، یعنی سب سے زیادہ کثرت طرق کے ساتھ کثرت روایت جو ہے ان نے کی ہے، 6 بڑے تابعین، ان میں سے ایک قتادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو قتادہ اتنے جلیل القدر تابعی ہیں، وہ بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ امام مجاہد بہت بڑے تابعی، بہت بڑے مفسر، امام المفسرین ہیں، عبداللہ ابن عباس کے اسٹوڈنٹ ہیں، خود اپنے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے الف لام میم سے لے کے سورہ ناس تک پورے قرآن مجید کو ہر آیت پہ رک رک کے تمام تفصیلات اور تمام تفسیرات کے ساتھ جو ہے 3 مرتبہ سورہ شروع سے لے کے اخیر تک ختم کیا۔ اس سے ان کے علم کا مقام اور عبداللہ ابن عباس کے علم کا جو مقام ہے وہ تو آپ سب کے اوپر واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بحر العلم قرار دیا، یعنی علم کا سمندر قرار دیا، اور ان کے شاگرد مجاہد ہیں، اور ایسے ویسے شاگرد نہیں، فرماتے ہیں کہ 3 بار قرآن مجید شروع بالکل پہلے لفظ سے لے کے آخر لفظ تک جو ہے میں نے ہر آیت پہ رک کے تمام تفصیلات کے ساتھ قرآن مجید جو ہے 3 بار عبداللہ ابن عباس سے سنا۔ یہ بھی مجاہد جو ہے عبداللہ ابن عباس سے ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت ضحاک جو بہت بڑے مفسر ہیں، وہ بھی عبداللہ ابن عباس سے ہی روایت جو ہے نقل کرتے ہیں۔ مجاہد رحیم اللہ جن کے بارے میں نے ابھی بتایا، تابعین میں اتنے بڑے امام ہیں، مفسرین کے امام ہیں، وہ یہ روایت عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت کرتے ہیں۔ پھر ابو معمر اور مسروق یہ بہت یعنی کبار تابعین میں سے ہیں، عراق کے اور اہل العراق کے اور بہت سینئر تابعین میں سے ہیں۔ یہ دونوں عبداللہ ابن مسعود سے ہی روایت یعنی کہ شق القمر والی نیریٹ کرتے ہیں۔ العامش، امام العامش جو بہت مشہور تابعی ہیں، وہ بھی یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ الاسود جو ہیں یہ بھی عبداللہ ابن مسعود سے روایت نقل کرتے ہیں۔ گویا پتہ ہی چلا کہ اتنی کثرت طرق کے ساتھ یہ روایتیں آئی ہیں شق القمر کی کہ انشاءاللہ تعالی اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید سے صراحتاً ثابت ہے، اور وہ تمام روایتیں جو مختلف طریقے سے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے ان کے نیریشنز بیان کر دیے۔ لہٰذا یہ تواتر کے درجے تک ثابت ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے، بخاری مسلم کی حدیث سے ثابت ہے، ترمیزی سے ثابت ہے، سنن البحیقی سے ثابت ہے، اور اتنے ڈفرینٹ راویز سے، اتنے ڈفرینٹ صحابہ و تابعین سے اس کی روایت جو ہے ثابت ہے۔ تو یہ اس کی اوتھینٹسٹی پہ سب سے بڑی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب چلیے ان واقعات کو پڑھتے ہیں جو شق القمر کے تعلق سے ایک دو روایتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ ابھی تو میں نے آپ کے سامنے نیریشنز بیان کی، اب ایک دو روایت کے الفاظ آ جائیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نیریٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر جو ہے 2 مرتبہ شق القمر کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ معجزہ دکھایا۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ جو ڈفرینٹ نیریشنز ہیں شق القمر کے تعلق سے، اس میں تھوڑے تھوڑے واقعات کے ڈفرینسز ہیں۔ تو کبھی ایک دفعہ کوئی ایک صحابی ایک واقعے کو نیریٹ کر رہا ہے، کوئی دوسرا دوسرے واقعے کو نیریٹ کر رہا ہے، تو گویا یہ واقعہ 2 بار مکہ کے اندر جو ہے وہ پیش آیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مکہ کے اندر ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار جو ہے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے اور ہم سے فرمایا گواہ رہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے گواہی دلوائی، اس لیے صحابہ کرام نے بہت زیادہ نیریٹ کیا اس واقعے کو۔ بخاری مسلم میں عبداللہ ابن عباس سے ہی دوسری روایت موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس سائڈ ہو گیا، دوسرا پہاڑ کے دوسرے سائڈ ہو گیا۔ پھر بحیقی سنن البحیقی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ چاند کو 2 ٹکڑے کیا، ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس کے اس سائڈ ہو گیا، دوسرا جبل سویدہ کے دوسرے سائڈ ہو گیا۔ تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ صحابہ جو ہیں الگ الگ طریقے سے الگ الگ موقع پہ جو ہے وہ شق القمر کو نیریٹ کر رہے ہیں۔
پھر بخاری مسلم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے اندر چاند جو ہے دو ٹکڑے میں ہو گیا. مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر جو عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ چاند جو ہے مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ ہو جائے. اسی طرح بحیقی میں جب جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں چاند کو دو ٹکڑے کیا اور ایک پہاڑ کے ایک جانب تھا دوسرا پہاڑ کے دوسرے جانب تھا چاند کا ٹکڑا اور لوگوں نے کہا کہ اے لوگوں یعنی کفار قریش نے کہا کہ محمد نے جادو سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا. پھر قریش کے ہی بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں اگر جادو سے کیا ہوتا تو تمام لوگوں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا. دوسری روایت جو ہے حضرت ضحاک نیریٹ کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے ہی نیریٹ کرتے ہیں ابو نعیم نے اس روایت کو نقل کیا ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو قریش نے کہا کہ محمد نے ہم سب پہ جادو کر دیا لہٰذا باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں ان سے پوچھو. لہٰذا وہ لوگ مکہ کے اطراف میں جا کے پتہ کیا تو سارے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے بھی فلاں تاریخ کو چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے. ایک اور روایت میں آتی ہے جس کو عطا رضی اللہ عنہ غالباً روایت کرتے ہیں عطا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. عطا ابن ابی رباحہ بھی فقہائے مکہ میں سے ہیں اور عبداللہ ابن عباس کے ہی شاگردوں میں سے ہیں اور بہت ہی جلیل القدر بہت بڑے مفسر ہیں حالانکہ نابینا تھے لیکن بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے محدث اور حافظ حدیث ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند جو ہے دو ٹکڑے ہو گیا اور ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس کے جانب تھا اور دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ قیقیان کے جانب جو ہے وہ ہو گیا. اب اس سے پتہ چلتا ہے کچھ کچھ روایتوں کے اندر جو پہاڑ کے نام مختلف بیان کیے گئے یہ اس وجہ سے کہ ہر انسان مکے میں ایک جگہ نہیں بیٹھا ہوا تھا الگ الگ جگہ بیٹھا ہوا تھا تو سب نے جو الگ الگ اینگل سے دیکھا ہوگا شق القمر کا انسیڈنٹ تو سب کو ویو میں الگ الگ پہاڑ بیچ میں دکھا ہوگا. اسی وجہ سے دو تین ڈفرینٹ نیمز جو ہیں وہ پہاڑ کے آتے ہیں روایتوں کے اندر. یہ ساری روایتوں کا جو جیسٹ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ بہت ہی کثرت طرق کے ساتھ انتہائی اوتھینٹک سورسز سے یہ سپلٹنگ آف مون شق القمر کے واقعہ جو ہے ثابت ہے دو دفعہ ہوا ہے اور اتنی طریقے سے روایت کیا ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی. تو یہیں پہ اب انشاءاللہ تعالی اپنی بات کو ہم تقریباً ختم کرنے لگے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم یعنی واقعے کو ختم کریں ایک چیز اور سمجھنی ضروری ہے کہ شق القمر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. چنانچہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شق القمر کا واقعہ جو ہے ایسا معاوضہ ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا کیونکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان کے معاوضے یہ ارتھلی معاوضے ہوتے تھے. موسیٰ ہو عیسیٰ ہو نوح ہو ابراہیم ہو لوط ہو وغیرہ ہم اجمعین علیہم الصلاۃ والسلام. تو یہ سب کے معاوضے لوکل ہوتے تھے لیکن یہ یونیورسل اسکیل پہ یعنی چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ ارتھلی میٹر نہیں ہے یہ ایک یونیورسل اسکیل پہ واقع ہوا لہٰذا یہ معاوضہ تمام انبیاء علیہ السلام کے معاوضے سے فائق اور برتر تھا. ٹھیک ہے یہ اسپیشل سگنیفیکنس رکھتا ہے. ان سارے واقعات کے باوجود کفار قریش ایمان نہیں لائے. یہ بھی ان کی ہٹ دھرمی اور ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور اس ایمان اور اسلام سے دشمنی کی سب سے بڑی نشاندہی تھی. اتنے بڑے نشانی دیکھنے کے بعد بھی جو ہے ابو جہل اور میجر کفار قریش ایمان نہیں لائے. تو اس سے پتہ چلا کہ تمام معجزات کے ظہور کے باوجود ہر آدمی یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر معجزات کا کوئی اثر نہیں ہوتا وقتی طور پر دیکھ کے خوش ہو جائیں گے لیکن ایمان کا داخل ہونا جو ہے معاجزے پہ منحصر نہیں ہے معاجزے پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کی مرضی کے حساب سے معاجزے ہمیشہ نازل نہیں کرتا. کبھی کبھی جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ان کی ڈیمانڈ فلفل کر دی جاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا اور نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ قریش اب یعنی ان تمام واقعات کے بعد یہ معاجزے کے صدور کے بعد اور اس دعوت اسلامی کے پھیلاؤ کے بعد اب جب قریش نے دیکھا کہ کوئی وے نہیں تو اب قریش نے ابو طالب کو پریشرائز کرنا شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن ہٹائیں محمد کو ہمارے حوالے کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جو پھر انہوں نے باتیں کی وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں آ جائیں گے. تو یہیں پہ میں اپنی بات کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں اور اب ہم فیز 8 فیز میں ایک طرح سے داخل ہو چکے ہیں اور 10 فیزز کے بارے میں نے بتایا تھا تو 8 فیز میں اب ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں یہاں کہیں گئیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے جو خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور جو صحیح بات ثابت شدہ بات جو ہے وہ مرضی اور منشاء شریعت کے مطابق ہوئی اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے درجہ قبولیت بخشے آمین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سوال جواب جو ہے میں 3-4 منٹ تک لے لوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.